अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम अवामी हलकों की आवाज़ को मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचाते हैं और इन्हीं हलकों में जब हम देखते हैं तो हमें एक कम्युनिटी दिखाई देती है जो कि बिल्डर्स के हवाले से अपनी एक पहचान रखती है। इनका पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में भी एक बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड जो है वो मुख्तलिफ अक़साम की जॉब्स क्रिएट करती है। लेकिन जब भी हम इन बिल्डर्स की जानिब देखते हैं तो हमें अनगिनत मसाइल भी दिखाई देते हैं और गुज़िश्ता पूरी एक दिहाई से मुसलसल जितनी हमारी बिल्डर्स की कम्युनिटी है, चाहे वो कराची से ताल्लुक़ रखते हों, लाहौर से, इस्लामाबाद से, पूरे पाकिस्तान में उन्हें कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकायत हैं। और वो क्या शिकायत हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आज हम मौजूद हैं कराची में मौजूद आबाद हाउस में, जो कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से एक ऐसी एसोसिएशन है जिसके अंदर वो तमाम तर पाकिस्तान के अहम लोग मौजूद हैं जो कंस्ट्रक्शन फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आबाद आसिफ समसम। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे मिजाज हैं? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद के न्यूली यू आर अपॉइंटेड एज चेयरमैन आबाद, और बड़ी होप के साथ, बड़ी मोटिवेशन के साथ, आप बड़ी प्लानिंग के साथ आए हैं। तो शुरू में ये बताइए कि क्या विजन लेकर आए आप? जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो हमारा फोकस है कि पूरे मुल्क में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को चलना चाहिए, लीगल एक्टिविटी को चलना चाहिए, और जहाँ भी कोई मुश्किलात हों पूरे मुल्क की, क्योंकि ये आबाद पूरे मुल्क की इस बिल्डर्स कम्युनिटी की सिंगल प्लेटफॉर्म है। सही है। तो हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि मुल्क में कहीं भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही हो तो हम उसको सपोर्ट भी करें और उनके जो मसाइल हैं, जो हडल्स हैं, उसको हम एड्रेस भी करें। तो फिर आपके इंट्रो में आपने एक दो बातें कहीं कि ये 10 साल से जो है बड़ी मुश्किल में है। तो चूँकि आपको पता है कि मेरा ताल्लुक़ आबाद से बहुत सालों से मुख्तलिफ़ कमिटीज़ में एज ए चेयरमैन एसआर भी मैं सर्व कर चुका हूँ, एंटी इंक्रोचमेंट, लॉ एंड ऑर्डर में सर्व करता रहा हूँ मुसलसल, और भी कमिटीज़ को मैं देखता रहा हूँ। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक एक्सपीरियंस है मुझे, इन चीज़ों को मैंने बड़े करीब से देखा है जिसकी आपने बात की। सही। तो पिछले 10 साल बिल्कुल आपने ठीक उसको आइडेंटिफाई किया कि पिछले 10 साल से थोड़ा सा जब चलना शुरू हुआ था 10 साल पहले काम, तो लोगों का फोकस जो था वो हमारे जो भी अथॉरिटीज़ थी कि जी ये बिल्डर कोई बहुत अच्छा जा रहे हैं या बिल्डर कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हम कोई ऐसा कोई उनको हडल्स दें। जैसे शुरू में हमारे साथ ये था कि हमारे नक्शे ही पास नहीं होते थे, 2-2 साल, 1-1 साल तक नक्शा पास नहीं होता था। तो क्या इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में कोई बंदा कि जब आपने प्लॉट एक परचेज़ किया हुआ है उसके बाद 2 साल तक आपने वेट करना है। फिर कोविड का भी टाइम आया, वो भी आपने देखा। फिर हमने अथॉरिटीज़ से जब भी बात करने की कोशिश की, तो आज जो मैं आपको पहले की बता रहा हूँ, अब बेहतर हो गया है सारी चीज़ें, अल्लाह का शुक्र है। तो उस वक्त हमने जब बात की तो पता चला कि जी एक बंदा हमारा मेंबर प्लॉट लेता है, उसकी कोई प्रपोज प्लान बनाता है, फिजिबिलिटी बनाता है, तो उसके महीने 1.5 महीने में उसके बायलॉज चेंज हो जाते थे। बिल्डिंग बायलॉज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल में कोई भी बंदा हमारी फील्ड में जब आके काम करने की कोशिश करे तो वो बेचारा परेशानी होगा, इसके अलावा कोई उसका हल नहीं है। और साथ में आपने कहा कि जो फिर जब ये मामला ठीक होते हैं तो फिर कहीं और से इस सेक्टर को हिट किया जाता है, फिर वो मामला हम ठीक करते हैं तो फिर वो महंगाई हिट करती है, और मतलब मुसलसल चैलेंजेस में ही रहे। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं और हाँ, कुछ ना कुछ मसाइल रहे। लेकिन एक वर्ड ना हम मुसलसल सुनते आ रहे हैं, अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, सिस्टम। और आज भी हम सुनते हैं ये सिस्टम। आप थोड़ा सा बता रहे हैं क्या आबाद कितना मुतासिर है सिस्टम की वजह से, और ये ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? सर अभी मुझे तो ये यकीन है कि जब मैंने अभी 10 दिन हुए मुझे चार्ज लिया मैंने एज ए चेयरमैन आबाद, तो मुझे ये यकीन है कि जब मैंने चार्ज लिया है और जो गवर्नमेंट आज निगरान गवर्नमेंट जो आज मौजूद है, और मेरा ये यकीन है क्योंकि मैंने भी इसी शहर में ज़िंदगी गुजारी, इसी फील्ड में ज़िंदगी गुजारी, हमारा लाजमी हमारा जब आपने ज़िक्र किया कि पूरे मुल्क में जो भी तामीराती सरगर्मियाँ होती हैं वो आबाद का ही मेंबर होता है अमूमन। और सिंध में तो मुमकिन ही नहीं है कि अगर आबाद का मेंबर नहीं है तो वो बिल्डिंग मैं समझता हूँ कि वो इलीगल ही होगी उसकी, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है इसका। तो उनका भी एक राय होती है। हम जब बात करते हैं तो जिस सिस्टम की आपने बात की, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी से ढका छुपा है।
بالکل آپ نے خود ذکر کیا نقشے پاس نہیں ہوتے تھے, آج بھی تقریباً یہی صورتحال ہے. میں نے کہا نا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی سرپرائز ہے یا ہم بات کر رہے ہیں. تمام لوگوں کو پتہ ہے, شہر کو پتہ ہے, اداروں کو پتہ ہے کہ کیا معاملات رہے پچھلے سال 1.5 سال کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن آج کی میں بات کر رہا ہوں کہ آج جب میں نے یہ چارج لیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں سے ہم ملے ہیں, یعنی جو نگراں سیٹ اپ میں جو لوگ جو آئے ہیں, میں بڑے وثوق اور بڑے اس سے کہتا ہوں, یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور بڑی اچھی ان کی رپوٹیشن ہے. اور جب بھی ہم ان کے پاس گئے ہیں یا ہم ملے ہیں تو ان کی جو ہم نے بات سنی ہے تو وہ ولنگ ہیں کہ اس سارے معاملات کو ٹھیک کرنے میں, کرپشن کو ختم کرنے میں, سسٹم کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے میں. تو جیسے میں نے کہا کہ 10 سال سے کوئی نہ کوئی کاؤنٹر ہمیں اٹکا دیتا ہے. کبھی 18 NOC اٹکاتی ہیں, کبھی سول ایویشن کی NOC اٹکاتی ہے, کبھی G+2 پہ بین کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے. یعنی کسی نے بھی ہمیں بخشا نہیں ہے, ہمیں کسی نے بھی ہمیں سانس نہیں لینے دیا سکون کا. ہم ہر وقت ہم کہتے ہیں نا کہ SOS کی حالت میں رہے. تو بیسک ایشوز گنوائے نا, کہ ٹیکسز کی پرابلم آپ کو ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریگولیٹری باڈی کا کوئی ایشو آ رہا ہے, یا نئے پروجیکٹس لانچ نہیں کرنے دیے جا رہے, کہاں پہ بلڈرز آگے پھنس رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو نقشے ہی پاس نہیں ہوتے تھے, پھر کسی بھی طرح کیسے بھی کر کے نقشے پاس ہوئے. تو آج جو معاشی صورتحال ملک کی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے, میں سمجھتا ہوں زیادہ جو اس کا اثر ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہے. پھر اچانک سے پرائسز, جو ڈالر جب بڑھا تو پرائسز جو کہ ریلیٹ کرتی ہیں ڈالر سے, تو وہ اچانک سے اتنی بڑی وہ پرائسز کہ جس ریٹ میں بیچا ہوا ہے کسی ہمارے ممبر نے مال, تو وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اس کے لیے بنانا بھی مشکل ہے. اور انہوں نے بڑا ہمارے پاس وہ آئے بھی, بڑی کوشش بھی کی کہ ہم سے کوئی جو ہے نا وہ ان کو ریلیف ملے, کہ ہم ان کو کہیں کہ ہاں جی آپ ریٹ بڑھا دیں. تو ہم اس بات پہ ہم انشور کرتے ہیں, آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں, میں لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو بھی یہی کہا کہ نفع نقصان زندگی کا حصہ ہے. آپ نے اگر کوئی چیز بیچی ہے اور جس کو آپ نے بیچی ہے وہ اکارڈنگ ٹو شیڈول اگر آپ کو پیمنٹ کر رہا ہے تو آپ کو انہانس نہیں کرنا چاہیے, نہ آباد اس کو پروموٹ کرے گی نہ پرمیشن دے گی. تو بینگ اے چیئرمین آپ یہ بات بڑے وثوق سے میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں اور وہ بلڈرز جو آباد کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, ایسوسیٹ ہیں, وہ اپنے پروجیکٹس میں اب ڈیولپمنٹ کاسٹ کو آج کے حساب سے نہیں بڑھائیں گے؟ نہیں, ڈیولپمنٹ کاسٹ آپ نے ایک الگ چیپٹر ہے. میں آپ کو ابھی بات کر رہا ہوں ورٹیکل کی. صحیح ہے. ورٹیکل میں اگر ہم نے بیچا ہوا ہے کوئی, آپ کو میں نے 3 سال کے شیڈول پہ, میں ایگزامپل دے دیتا ہوں, 3 سال کے شیڈول پہ جس نے بکنگ کرائی ہوئی ہے اس کو جو شیڈول دیا اسی پہ رکھیں گے اگر وہ اکارڈنگ ٹو شیڈول پیمنٹ کر رہا ہے. صحیح. اگر وہ ڈیفالٹ کرتا ہے, یعنی اس نے 30% پیسے دیے ہیں اور باقی پیسے وہ نہیں دیتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی جو بیلنس پیسے ہیں وہ آپ اس کو نئے ریٹ سے چارج کریں, وہ آپ کا رائٹ ہے, کیونکہ آپ بنا ہی نہیں پائیں گے اگر اس نے ڈیفالٹ کیا ہے. لیکن اگر وہ اکارڈنگ ٹو شیڈول آپ کو وہ پیمنٹ کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے اس پہ انہانس کریں, ہمیں ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے. یہ میں امید رکھتا ہوں اپنے ممبروں سے کہ ہمارے ممبر جو ہے اس SOP پہ عمل بھی کریں گے. اور انشاءاللہ ابھی تک کوئی ایسا میرے پاس ذاتی طور پہ تو نہیں آیا, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں یا اپنے شیڈول پہ پیمنٹ نہیں کرتے. پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ پرائس بڑھ جاتی ہے یونٹ کی تو وہ اپروچ کرتے ہیں بلڈر کے پاس کہ اب وہ بڑھ گئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پرانے ریٹ میں ہمیں کنٹینیو کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اس لیے کہ وہ مٹیریل آج کے ریٹ میں خریدتا ہے, وہ چیزیں آج کے ریٹ میں خریدتا ہے. تو لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دونوں مل کے نظام چلاتے ہیں. یہ لوگوں کی اور بھی شکایات ہیں, لیکن میں ایک بریک لے لوں ناظرین. بریک کے بعد جب میں آؤں گا تو وہ پبلک جو مختلف پروجیکٹس میں بکنگ کراتی ہے, کچھ ان کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں, کچھ ان کی شکایات بھی ہیں, تو چیئرمین آباد کے سامنے ہم رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آباد آصف سمسم صاحب. آصف صاحب, آپ نے بریک پہ جانے سے قبل بتایا کہ پبلک جب یہ آبزرو کرتی ہے کہ اب پراپرٹی کی ویلیو بڑھ رہی ہے, مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, ڈالر کے بھی ریٹ بڑھ رہے ہیں, تو جنہوں نے اپنی وہ بکنگ کی شیڈیول پیمنٹس روکی بھی ہوتی ہیں, بالکل وہ اس وقت بلڈرز کے فون بھی نہیں اٹھا رہے ہوتے, یعنی ڈیولپمنٹ کمپنی کے, اور پھر وہ ایک دم سے آتے ہیں کہ جی ہماری تو یہ چارجز بنتے ہیں, وہ لے لیں ہم سے پیسے, نئے اوپر ہم سے نہ لیں, یعنی پینلٹیز نہ لگائیں ہم پہ. تو کچھ اس میں پبلک کی بھی غلطی ہے. میں نے کہا نا کہ یہ دونوں طرف سے ہے.
کہیں ہمارے لوگ بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کمپلین ہمارے پاس آتی ہے تو ایک کمپلین سیل ہے آباد میں جو اس میٹر کو سولو کرتا ہے، اور ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ جو الاٹی ہے اس کے حوالے سے ہمارے دل میں نرم گوشہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک انڈیویجول ہوتا ہے اور ایک بلڈر جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہیوج یونٹ ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم الاٹی کو اس کا بینیفٹ دیں۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کہی کہ یہ کامن پریکٹس ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں۔ دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس بکنگ کراتے ہیں اور وہ ویٹ کرتے ہیں کہ بڑھا تو انسٹالمنٹ دیں گے، نہیں بڑھا تو وہ روک دیں گے، روک دیتے ہیں۔ پھر ہمارے سیکٹر میں ایسا ہے کہ ہر 2-4 سال کے بعد انہانس ہو جاتی ہیں قیمتیں خود بخود، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ پھر وہ آتے ہیں کوئی نہ کوئی پریشر یا کسی کو لے کے کہ جی بلڈر کو کہ جی آپ نے تو ہمیں اسی ریٹ میں دینا ہے۔ میں بہت سادہ سی بات میں نے کہی تھی ایک ادارے میں نے کہا تھا کہ میں آتا ہوں آج ڈیفینس میں آپ سے ایک پلاٹ لیتا ہوں اور آپ مجھے وہ 1 کروڑ کا پلاٹ دیتے ہیں، میں آپ کو 10% ڈاؤن پیمنٹ دیتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں میں 6 ماہ میں باقی پیسے دے دوں گا۔ میں 6 ماہ میں نہیں آتا، میں 5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 2 سال کے بعد آتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ لو باقی کے پیسے اور وہ پلاٹ مجھے دے دو، اور اگر تم نے نہیں دیا تو تم سے برا آدمی کوئی نہیں ہے، تم لوگ بڑے زیادتی کرتے ہو ہمارے ساتھ۔ تو میں نے کہا سر یہ آپ کیا مجھے دیں گے؟ میں آپ سے 5 سال کے بعد وہ پلاٹ کہوں گا کہ اسی ریٹ میں دے دیں۔ تو وہ تو پھر بھی پلاٹ تھا، لیکن اس بلڈر کی مجبوری یہ ہے کہ جب آپ پیسے نہیں دیتے تو آپ کی وجہ سے پروجیکٹ ڈیلے ہوتا ہے۔ جب ڈیلے ہوتا ہے تو وہ مٹیریل جو ہے نا وہ آج کل جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال پہلے اور آج میں 300% کا مطلب آج اگر 100 تھی تو آج وہ 300 پہ پہنچ گئی ہے، اتنا 4 سال میں 5 سال میں فرق آ گیا ہے۔ تو ہم جب یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے جس ریٹ میں خریدا ہے اور آپ اپنے ٹائم پہ پیمنٹ دے رہے ہیں اور آپ کی قیمت نہیں بڑھنی چاہیے، تو ہم آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اگر ڈیفالٹ کیا ہے تو جو پیسے آپ نے دیے ہیں وہ تو چلیں، اس پرسنٹیج کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ریٹ میں مان لے، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے بلڈر کے لیے، ہم منائیں اس کو، لیکن جو بیلنس پیمنٹ ہے وہ آج کے ریٹ آف آج کا جو ریٹ ہے سیل پرائز ہے اس سے ان کو کرنی اس لیے چاہیے کہ اس کے بغیر وہ بنا نہیں سکے گا بلڈر۔ تو دونوں طرف سے یہ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، جن کا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، جن کا نہیں ہوتا ان کو کوئی ہمارے والا بھی شاید جو ہے نا ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے۔ تو ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ آباد میں ہمارے پاس آئیں، اس قسم کی کوئی کمپلین ہے تو ہم اس کو اور آپ نے کمپلین سیل بنایا ہوا پورا؟ جی کمپلین سیل ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جب میں نے آیا ہوں یہاں پہ تو میں اپنی کمپلین سیل کو بھی میں ابھی کہنے جا رہا ہوں کہ جو ٹائم ہے کسی کی کمپلین ریزولو کرنے کا اس کو آدھا کر دیں، صحیح، تاکہ جلد سے جلد اس کو ریلیف مل جائے، ریلیف جلدی مل جائے۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تو ہے آصف صاحب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی شہر کراچی میں بے تحاشا غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہوئی ہیں اور اب لوگ وہاں رہ بھی رہے ہیں اور کبھی تو فائلیں بھی 2 نکل آتی ہیں۔ اس قسم کی بھی کمپلین کو آپ انٹرٹین کریں گے؟ جو میرا ممبر نہیں ہے تو میرا SOP ہے کہ میں اپنے ممبر سے ریلیٹڈ کمپلین کو انٹرٹین بھی کرتا ہوں، اس کو ریزولو بھی کرتا ہوں اور پابند کرتا ہوں اپنے ممبر کو بھی کہ وہ جو ہے ہماری جو ڈسپلن ہے اس کو وہ اس پہ عمل کرے۔ ایک بلڈنگ گری ہے شاہ فیصل کالونی میں، یہ کوئی 80 گز کی انلیگل بلڈنگ ہے، جس کے بارے میں ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی انلیگل تعمیرات ہو رہی ہیں نا اس میں اس بات کو چھوڑیں کہ کس نے کیسے بنا لی، پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا وہ انسانوں کے رہنے کے قابل ہے۔ ایک اللہ نہ کرے ایک ہلکا سا کوئی جھٹکا، اللہ نہ کرے ہمارے شہر کو ہمارے ملک کو اللہ محفوظ رکھے، کوئی ارتھ کوئک کے حوالے سے آیا نا تو آپ کو بہت زیادہ جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے کہ جس کا نقشہ ہی پاس نہیں ہے تو اس کی کیا اسٹرکچر کی اپروول، اس کی اسٹیبلٹی اسٹرکچر کی کیا ہے، اس کی ویجیلنس کیا ہے۔ تو جب آپ نے نقشہ ہی پاس نہیں کرایا تو کس نے آپ کو چیک کیا آپ نے کیا لگایا کیا نہیں لگایا؟ تو پہلے تو یہ انسانیت کے نام پہ سوچیں تو یہ بھی بڑا جرم ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ انلیگل تعمیرات جب آپ کرتے ہیں تو انلیگل تعمیرات کا مطلب ہے کہ جو علاقے ڈیزائن کیے گئے ہیں 10,000 لوگوں کے لیے، اس میں آپ 2 لاکھ لوگوں کو بسائیں گے تو پورے کے پورے لوگ جو ہے نا وہ اپنا ان کے نہ سیوریج سسٹم چلے گا، نہ ان کو پانی کی سپلائی ٹھیک ملے گی، نہ ان کو الیکٹرک کا لوڈ اس علاقے میں اویلیبل ہوگا۔ تو جب یہ ہم پورا معاشرہ ہی خراب کر دیتے ہیں۔ یہ جو سلم جو بنتے ہیں یہ انلیگل سے ہی شروع ہوتے ہیں، ان میں تو یہاں تک ہے کہ ان کے تو ایڈریس بھی نہیں ہے، ان کے تو کوئی آپ سمجھیں جن کا ایڈریس نہ ہو آج کے دور میں وہ تو ایک چلتا پھرتا بم ہے جس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے دنیا میں، کیونکہ اگر آئیڈینٹی تو وہاں تو بہت مشکل ہے آئیڈینٹی۔ پھر
ہم کہتے رہے, بہت سے فورم پہ ہم نے بات کی, تمام اداروں کو بھی بتایا کہ اللیگل کو روکا جائے, لیکن اگر نہیں روکا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ متعلقہ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں جہاں پہ یہ. اس کا کیا حل نکل سکتا ہے؟ کوئی میکینزم آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کار اپنایا جائے تو اللیگل کنسٹرکشن ہی نہ ہو؟ بہت آسان ہے, جس کا نقشہ پاس نہیں ہے وہ تعمیر نہیں ہونی چاہیے. جہاں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں گراؤنڈ+2 تو بن سکتے ہیں سر, بغیر نقشے کے کوئی 4 منزلیں بغیر نقشے کے تو کوئی بلڈنگ پہلے بن نہیں سکتی, چاہے وہ ریزیڈینشل ہو چاہے وہ کمرشل ہو. کمرشل میں یہ ایس او پی ہے کہ آباد کا ممبر ہونا چاہیے, ریزیڈینشل میں کوئی ایس او پی نہیں ہے. اور ریزیڈینشل کے لیے ہمیشہ ہم نے آواز اٹھائی کہ ان کو 1 ونڈو کر دیں, ان کو ودن اے ویک یا 10 دن میں ان کا نقشہ پاس کر دیں, ان کو ایسے کر دیں کہ ان کو در نہ بھٹکنا پڑے, کاؤنٹرز پہ نہ جانا پڑے, کیونکہ یہ میرا شہر ہے, یہ میرے لوگ ہیں. چاہے وہ اپنا پلاٹ لے کے بنائیں, چاہے وہ ہمارے کسی ممبر سے پلاٹ لیں یا اس کے ورٹیکل میں لیں. ہمارا سب سے پہلے ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کی, اپنے پاکستانیوں کی, جو بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو سیکیور کرنا اور ان کو سہولت دینا. تو جو 1 ونڈو کا ہم نے یہ بات کی اور آج اللہ کا شکر ہے یہ شروع ہو گیا ہے, تو ہم نے اس کو بھی اور آسان کرنے کے لیے کہا ہے کہ جو اگر ان کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی اخراجات بھی نہ دینے پڑیں, کیونکہ یہ 120 گز کے 200 گز کے مکان ہیں. اگر ان کو اپروولس میں اگر مشکلات ہوں گی, اخراجات ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ. اور لوگ یہ فیل کرتے ہیں اور اس کو بڑا آبزرو کیا گیا ہے. کراچی شہر میں کسی ایک گلی میں بجری کا ٹرک بھی اتر جائے تو فوراً سے پولیس پہلے پہنچ جاتی ہے یہاں ہو کیا رہا ہے. اور غیر قانونی تعمیرات میں لوگوں کی یہی رائے ہے کہ کبھی بھی تھانے کی اجازت کے بغیر تو یہ معاملے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں, میں آپ کو ایک سچ بات بتا رہا ہوں. آج یہ پولیس جو پہنچنے والی بات کی نا, اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. لازمی کہیں بھی تعمیرات ہوتی ہے پولیس جاتی ہے, ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ روڈ بلاک ہونا ہے, ساری چیزیں ہونی ہیں, تو وہ ایک اپنا ہے. لیکن ریگولیٹ کرنا اللیگل تعمیرات کو یا اس کو چیک کرنا یا اس پہ ویجیلنس رکھنا, یہ پولیس کا کام نہیں ہے, یہ متعلقہ ادارے کا کام ہے. اور ممکن ہی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شہر میں کہیں بھی غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہو اور ان کو پتہ نہ ہو. آپ ابھی روڈ کھودیں, میں آپ سب سے کہتا ہوں آپ ابھی روڈ کھودیں, آپ کے پاس 4 محکمے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اور اگر آپ اس کو اپنی مشکل کے لیے ڈھونڈنے جائیں گے ان محکموں کو کہ سیوریج بلاک ہے, پانی بلاک ہے یا کوئی گیس کی لائن لیکیج ہے, تو آپ ڈھونڈیں, آپ کے جوتے گھس جائیں گے, وہ آپ کو نہیں ملیں گے. حکومت نے 7E لگا دیا ہم پہ. 7E کا مطلب ہے, یعنی ہم پہ نہیں لگایا, ہمارے بلڈروں کو کہا گیا ہے کہ آپ کے جو پلاٹ ہے یا رو مٹیریل ہے جس میں آپ نے ورٹیکل یا ہاریزونٹل کام کرنا ہے وہ ایگزیمپٹ ہے, کیونکہ آپ نے یہ پروڈکٹ آپ کا رو مٹیریل ہے. لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میرا رو مٹیریل خریدتے تو عام شہری ہیں نا, وہ کیوں خریدیں گے جب آپ نے ان پہ سالانہ ٹیکس لگا دیا ہے کہ آپ کچھ ارننگ کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں, آپ کو کچھ ملا یا نہ ملا, آپ نے اس پلاٹ پہ, اس مکان پہ جو آپ کے گھر کے علاوہ ہے, آپ نے ایک لمٹ اماؤنٹ انہوں نے فکس کی 2.25 ملین, اس کے بعد آپ نے ٹیکس دینا ہے. تو کون بندہ ہے جو ہمارے سیکٹر میں یہ کام کرے گا؟ آج پورے پاکستان کا, میں کل بھی ایک جگہ میں نے کہا کہ میں کہتا ہوں 50% ہماری سرگرمیاں جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں. اور یہ 50% میں بہت بڑا دل کر کے کہہ رہا ہوں, کیونکہ جب آپ کی پوسٹ چیئرمین کی ہو اور آپ کی ذمہ داری چیئرمین کی ہو تو آپ کو بات امید کی کرنی چاہیے, مایوسی کی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو لوگوں کو, اپنے سیکٹر کو امید دلانی چاہیے کہ اچھا ہو جائے گا. میں کام بند ہونے کے 50% باوجود, یعنی کام تو زیادہ ہوگا بند, لیکن میں 50% بڑا دل کر کے کہہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 50% 7E کی پریزنٹیشن کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی 30 سپٹمبر کو جو ریٹرن گیا یا جو ابھی ایکسٹینڈ ہوا 31 اکتوبر تک, اس میں جو ریٹرن جائے گا اس میں جن لوگوں کی پراپرٹیز ہیں ڈکلیئرڈ, ان ساروں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. آپ جیسے بھیجیں گے وکیل آپ کو بنا کے دے گا کہ یہ ٹیکس بھی آپ جمع کرا دیں. یہ بہت آسان ہے لینا. لیکن کیا آپ نے اس کا سوچا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ میں ٹیبل کے اس طرف بیٹھا ہوں, اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ جو ہو گیا, اب میرے پاس ہے, آپ کے پاس ہے, تو ہو گیا, اب آپ نے تو دینا ہے, آپ کو کوئی ایگزٹ نہیں مل سکتا. تو آصف صاحب اس کے پراپرٹی کی ویلیو بھی تو بڑھ رہی ہے. میں بات تھوڑا سا کر لوں, میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں, پھر آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں. تو آپ کے پاس آ گیا اور آپ پہ اب وہ ٹیکس لگ گیا, اب آپ ایگزٹ تو نہیں کر سکتے نا, یا تو آپ بھیج دیں اور بتا دیں کہ آپ نے بھیج دیا تو آپ نیکسٹ ایئر بچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے رکھی ہے, ہولڈ کی ہے, تو آپ کو ٹیکس دینا ہے. پاکستان میں یہ عمومی کلچر ہے. کیا کلچر ہے کہ پاکستان میں اگر میرے پاس گھر کے علاوہ کوئی میرے پاس سیونگ ہے
تو سب سے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم پہ رہتے ہیں ہم، یہ پاکستان ہے، یہ یورپ نہیں ہے، یہاں ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں، یہاں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو گھر کی عورت جو ہاؤس وائف ہوتی ہے یا جو آپ کی بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، اس کے پاس سیکیورٹی کیا ہے کہ اس کو اس کا میاں، باپ، بھائی، شوہر اس کے نام پہ کوئی پراپرٹی کرتا ہے، اور اس سوچ کے ساتھ کرتا ہے کہ کل حالات اچھے ہوں نہ ہوں، کل میں اس قابل ہوں کہ نہ ہوں، تو میری بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کی شادی بھی، یہ پراپرٹی ہوگی تو ہم بیچیں گے تو پروفٹ بھی مل جائے گا، بچوں کی تعلیم بھی پوری ہو جائے گی، شادی بھی۔ تو آپ دیکھیں گے ڈیٹا تو آپ کو میکسیمم یہ پلاٹ جو ایکسٹرا جس کو ہم کہتے ہیں، جس پہ یہ 7E انہوں نے لگایا، یہ آپ کو ان عورتوں کے نام پہ ملیں گے جن کا نادرا میں لکھا ہوا ہے ہاؤس وائف ڈیٹا میں۔ صحیح۔ تو ان کی کوئی ارننگ تو نہیں ہے نا۔ اب آپ ان کو کہیں کہ ہر سال آپ نے ٹیکس دینا ہے تو وہ اب یہ کر سکتی ہیں، دیکھیں کیش تو نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ پھر آپ یہ کر لیں کہ ایک اور قانون بھی پاس کر دیں کہ ہم سے کہیں کہ ہر سال 10 گز پلاٹ دے دو اس میں سے ہمیں، تو تاکہ ہم سال 1.5 سال میں 5-10 سال میں اس پلاٹ سے بھی فارغ ہو جائیں۔ جو شوہر نے اپنی بیوی کو یا باپ نے اپنی بیٹی کو، بیٹے نے ماں کو، بھائی نے بہن کو دیا کہ کل کو فیوچر میں اس کو یہ کام آ جائے گا، وہ فیوچر تک پہنچتے پہنچتے آپ کے کھاتے میں چلے جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اچھا پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ آپ نے جب 7E پہ آپ نے ٹیکس کلیکشن کی تو آپ کو لگا کہ یہ بہت آسان ہے، ٹیکس مل گیا آپ کو، لیکن اس کے بدلے میں یہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کی 50% میں نے محتاط بات کی بڑا دل کر کے، تو لازمی جب 50% ایکٹیویٹی کٹ ڈاؤن ہو جائے گی تو آپ کا ٹیکس بھی تو 50% کٹ ڈاؤن ہو جائے گا نا آنے والے دنوں میں، جو ریٹرن جائے گا اس میں وہ ٹیکس نہیں ملے گا۔ تو وہ مثال لے لیں کہ اگر آپ کو وہ 5,000 روپے مل رہا تھا اس میں ٹوٹل ٹیکس، تو وہ 2,500 ملے گا، اور آپ نے یہاں 500 روپے کمانے کے لیے 7E پہ آپ نے 2,500 کا، یہ کون سا اکاؤنٹ ہے؟ تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ ہم آپ کو نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ کے اس عمل سے ہمارا الائٹ سیکٹر بھی متاثر ہو گیا، ان کی جو لیبر ہے وہ بھی متاثر ہو گئی، ہمارے یونٹ متاثر ہو گئے، ہمارے ممبر متاثر ہو گئے، اور ہمارے ساتھ جو اسکل نان اسکل لیبر تھی، لازمی میں پہلے 10 لوگوں سے کام کرتا تھا، میں اب 5 سے کروں گا، اب تو 5 کی بھی نہیں رہی، لیکن میں بڑا دل کر کے کہتا ہوں کہ میں 5 سے کروں گا۔ تو ہمیں دنیا میں کوئی بھی قانون جو ہوتا ہے نا وہ انسان کی سہولت کے لیے ہوتا ہے، اللہ نے انسان کو قانون کی سہولت کے لیے نہیں بنایا۔ آپ جو بھی کریں، ہم ٹیکس کلچر کے ساتھ ہیں، آپ کے ملک کی معیشت کو بڑھانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ کسی چیز کا غلط ترجمہ کریں گے، مس ریپرزنٹیشن کریں گے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور میں اللہ کو جواب دے ہوں، کیونکہ میرا یہ سیکٹر متاثر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ملینز آف لوگوں کا روزگار چلے جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ویسے ہی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، سارے سیکٹر، یہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ 18 سیکٹر ہیں، سارے سیکٹر متاثر ہیں، تمام سیکٹرز میں لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ اب ترغیب دی جا رہی ہے کہ آئی ٹی میں جاتے جاتے ٹائم لگے گا، اس وقت تک روٹی تو کھانی ہے نا سب کو، تو ایک چلتے سیکٹر کی گردن پہ آپ پاؤں رکھیں گے، آپ بجائے اس کی کہ آپ تھوڑا سا ہمیں تھپکی دیں، ہم لینڈ گریپر سے بچتے ہیں، ہم رینسم سے بچتے ہیں، ہم کڈنیپنگ سے بچتے ہیں، ہم ایکسٹورشن سے بچتے ہیں، پھر بچتے بچتے کہیں پہنچتے ہیں تو بائی لاز چینج ہو جاتے ہیں۔ آپ کے توسط سے میں یہ کہتا ہوں، آپ ہمیں ڈرائیں گے تو ہم ڈر جائیں گے۔ یہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، یہ بالکل چڑیا تو پھر بھی ہمت کرتی ہوگی، یہ چڑیا سے بھی نازک ہوتی ہے، اس کو آپ ڈراؤ گے، تھریٹ کرو گے، یہ فلائی کر جائے گی۔ آج پھر دیکھیں پاکستان سے باہر کام شروع ہو گیا، تو کیا آپ اگر ہماری بات نہیں سنیں گے یا نہیں سمجھیں گے، صرف ہم چھوٹے چھوٹے لوکل ایشوز پہ ہی فوکس کریں گے، ہم بات کرتے ہیں لوکل ایشوز پہ بھی کہ بلڈنگ کا معاملہ، اس کا معاملہ، انلیگل کا، لیکن جو میجر جو ہمارے ہڈلز ہیں اس کو اگر ایڈریس نہیں کریں گے، آپ ہر بار ہمیں کٹہرے میں کھڑا کریں گے، آپ ہر بار ہمیں تھریٹ کریں گے، آپ تو میں نہیں سمجھتا جو آپ کے سامنے جو پروجیکٹ اپروو ہو گئے ہیں وہ آ نہیں رہے بننے کے لیے۔ صاحب ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد کنکلیوڈ کریں گے، اور ساتھ ہی کچھ اہم سوالات ہیں پولیٹیکل پوائنٹ سے، وہ ان سے جانیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، چیئرمین آباد آصف سمسم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف صاحب، اب میں تھوڑا سا اسپیڈلی آپ سے جاننا چاہوں گا تاکہ وقت بھی ہمارے پاس اب شارٹ ہے، اور پلس یہ کہ سوال بڑے اہم ہیں۔ پولیٹیکل ایک بڑا کنیکشن ہمیشہ بلڈرز کا شو کیا گیا ہے اور رہا بھی ہے، اور کچھ نام تو بڑے مشہور بھی رہے، جس میں بابر چغتائی صاحب کا نام بڑا ہم نے سنا خبروں میں۔ اب یہ بتائیں کیا صورتحال ہے کراچی کی پولیٹکس کو لیتے ہوئے؟ کیا پولیٹیکل کنیکشنز اب ختم ہو گئے ہیں، اب بلڈر صرف اپنے
کام پہ فوکس کرتے ہیں یا آج بھی وہ معاملات ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بڑے وثوق اور یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری صرف ہماری نہیں، کراچی چیمبر میں بھی میں ایز اے چیئرمین سرو کیا، میں ابھی 30 سپٹمبر تک تھا، ٹھیک ہے، الیکٹڈ ممبر تھا۔ FPCCI میں بھی میں ایز اے کنوینر، کہیں پہ بھی کسی ادارے میں کوئی پولیٹیکل دباؤ نہیں ہے، کوئی پولیٹیکلی انفلوئنس نہیں ہے۔ انڈیویجولی کوئی اگر ممبر کسی پولیٹیکل سے تعلق رکھتا ہو تو یہ تو آزادی ہے سب کو، لیکن ہماری بینگ اے ایسوسیشن آف بلڈرس اینڈ ڈیولپرس، ہمارے باقی جو تجارتی تنظیمیں اس میں میں وٹنس ہوں، اس لیے کہ میں سرو کرتا رہا ہوں ان سب ایز اے چیئرمین سرو کرتا رہا ہوں۔ جو معاملات پہلے تھے کہ بڑی ایکسٹورشنز کی کالز آتی تھیں، پتے کی پرچیاں آتی تھیں، وہ تھم گئی ہیں، ختم ہو گئی، مکمل کراچی آپریشن بھی اس کے لیے شروع ہوا تھا۔ ہاں، جو کراچی آپریشن شروع ہوا، کراچی نہیں، رد الفساد تھا، پھر ضرب عضب، یہ 2 آپریشن کیے فورسز نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پولیس کے ساتھ مل کے۔ جب سے انہوں نے یہ کام کیا، آپ سوچیں کہ 100 کمپلین جو ہمارے پاس ہر 2-3 مہینے میں جمع ہوتی تھی وہ 0 پہ آ گئی تھی۔ صحیح۔ پھر یہ بات ہے 2014 کے شروع کی، 2014 سے 17 تک، چونکہ اتفاق سے میں ہی اینٹی انکروچمنٹ سیل لا اینڈ آرڈر کا ہیڈ رہا ہوں اسی ایسوسیشن میں، تو میں ہی ایڈریس کیا کرتا تھا ان ایشوز کو۔ ابھی لاسٹ بھی جب میں چیئرمین بنا ہوں تو آن اینڈ آف کچھ ہمارے ساتھی بھی آتے ہیں، سہیل ورین صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، انتقال ہو گیا، تو کبھی وہ ہوتے تھے یا کبھی میں، تو جب بھی لاسٹ بھی میں چیئرمین بننے سے پہلے میرے پاس یہی پوسٹ تھی کہ میں اینٹی انکروچمنٹ لا اینڈ آرڈر کو دیکھتا تھا۔ تو 2017 کے بعد تھوڑی تھوڑی بڑھنا شروع ہوئی، پھر اس کے بعد رکی، پھر بڑھنا شروع ہوئی، پھر ایک منظم طریقے سے پچھلے 1.5 سال 2 سال میں ایک اور واردات شروع ہوئی، جس کو منظم واردات یوں کہتے ہیں کہ لینڈ گریپنگ شروع ہوئی، آرگنائزڈ لینڈ گریپنگ، جو میں سمجھتا ہوں کہ کڈنیپنگ کیا ہوگی اس کے آگے، یا رینسم کیا ہوگی، یا بھتہ یا بینک لوٹنا، یا کوئی چوری ڈکیتی کیا ہوگی، یہ ان سب کی ماں تھی۔ اچھا۔ کیونکہ اتنا پیسہ اس میں ارن ہو جاتا تھا کہ پھر کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ ٹائم بھی ہم نے دیکھا، اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملات جو ہے نہ ہونے کے برابر ہیں جب یہ سارا یہ معاملہ چلا ہے۔ یعنی آپ کو لا اینڈ آرڈر پر اطمینان ہے کہ ساری سچویشن ٹھیک چل رہی ہے؟ نہیں، ٹھیک نہیں ہے ساری سچویشن۔ میں لینڈ گریپنگ کے حوالے سے تو میں بڑا پرامید ہوں، اور کوئی کمپلین ایز سچ ابھی آ نہیں رہی۔ جو پچھلی کمپلینیں ہیں اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے ریزولو کرنے کی، اور ان کی ول نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ریزولو ہو جائیں۔ اسی طرح آپ نے کہا ایکسٹورشن کی، تو یہ کچھ 2-3-4 واقعات ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں، پچھلے 2-3 مہینوں میں، جس میں ہمارے کچھ بلڈرز کی سائٹوں پہ جا کے انہوں نے گولیاں بھی ماری ہیں، اور بندے بھی ان کے شہید ہو گئے ہیں اس میں۔ تو اس میں بھی ہمارا رابطہ ایجنسیز کے ساتھ ہے، اور اس میں میں آپ کو آنیسٹلی کہتا ہوں، کیونکہ میں اس فیلڈ میں ان کے ساتھ رہا ہوں، کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی ول ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ول جب ہوتی ہے جب اوپر والوں کی ول ہوتی ہے۔ اوپر والوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، یا قانون نافذ کرنے والے ادارے یا آرم فورسز کی ول ہوتی ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، جیسے ڈالر میں آپ نے دیکھا، اور ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ میرا تو پھر بھی میں گزارا کر لوں گا، یہ غریب لوگ جو ہے نا یہ مر جاتے ہیں، کیونکہ یہ ڈالر بڑھنا، یہ سمجھ لے کہ عام غریب، مڈل کو غریب اور غریب کو بالکل فارغ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، اور یہ لوگ بھی دعائیں کریں گے ان کے لیے، جس طرح سے یہ ڈالر پہ جا رہے ہیں۔ تو میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ جس طرح ڈالر کے پیچھے یہ گئے، اسی طرح ایک تو یہ جو 7E کا میں نے معاملہ دکھایا، وہ میں نے پاکستان کے بھلے کے لیے بات کی کہ انڈسٹری بند ہو جائے گی تو بڑی بے روزگاری ہوگی۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اب ان کو فوکس کرنا چاہیے یہ ڈبل ڈیجٹ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس پہ، کہ اس پہ اگر وہ محنت کر لیں گے تو ہماری انڈسٹری سروائیو کر جائے گی۔ آپ نے اسی پروگرام میں جتنے بلڈرز کے ایشوز تھے، انویسٹمنٹ کے پوائنٹس سے، اپنی انڈسٹری کے حوالے سے بات کی۔ اگر میں بحریہ ٹاؤن کی آپ کے سامنے بات رکھوں تو وہ اور آپ الائن کیوں نہیں ہیں، ایک پیج پر کیوں نہیں ہیں؟ وہاں بھی تو کنسٹرکشن ہی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جب بات کنسٹرکشن کی آپ کرتے ہیں نا، تو ہم تو ہر جگہ سپورٹ کرتے ہیں، ہر لیگل ایکٹیویٹی کو کنسٹرکشن کی ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ جب بھی بات ہوئی، اس سے پہلے بھی آپ نے جیسے سوال کیا، اس سے پہلے بھی میں ان سوالوں کا سامنا کر چکا ہوں، اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ دیکھیں، جو بھی اس ملک میں تعمیراتی صنعت سے وابستہ ہے اس کو، حکومت کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور اگر بحریہ ٹاؤن کو بھی کوئی ایشوز ہیں یا ان کو بھی کوئی مشکل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ان کے یہ مسائل سننے بھی چاہیے اور حل بھی کرنے چاہیے۔ اسی طرح میں بحریہ ٹاؤن سے بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی پروجیکٹس آپ بن رہے ہیں یا بننے جا رہے ہیں، تو ہمارا ایک موقف ہے کہ ہمارے شہر میں ایک ٹائٹل
اگر بلڈر کے نام پہ ہے تو ایک اسٹیبلٹی یا اس کی اعتماد بڑھتا ہے، تو ٹائٹل ان کے نام پہ ہونا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیز جو بلڈرز ہیں یا کرنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ، انہیں کیسے یقین دلائیں گے کہ اب پاکستان میں ایسا واقعہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ لاکھوں بلڈنگیں ہیں پورے پاکستان میں، ایک بلڈنگ کو ایگزامپل بنا کے ہم اس کو یہ بات شروع کر دیں کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں یا فلاں کرتے ہیں۔ جو آج جتنی بھی شہر میں بلڈنگیں ہیں نا، جو لیگل تعمیرات ہیں، وہ ہمارا ہی ممبر ہیں، تو ہم اس وقت بھی دے رہے تھے، آج بھی دے رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی دیں گے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ ہم اتھارٹی نہیں ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے، ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم زبردستی کوئی یا ہمیں کوئی ہم سے بدمعاشی کرے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے، ہمارے ممبروں کو پیس آف مائنڈ کے ساتھ نہیں چلنے دیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنی ایکٹیویٹی بند کریں گے اور ایک جگہ سے بچتے ہیں، ایک کارٹل سے نکلتے ہیں، اسٹیل کے کارٹل سے نکلتے ہیں، سیمنٹ کے کارٹل میں پھنستے ہیں، سیمنٹ کے کارٹل سے نکلتے ہیں، بائلوز میں پھنستے ہیں، بائلوز سے نکلتے ہیں، ٹیکس اصلاحات کے نام پہ اس معاملات میں پھنس جاتے ہیں۔ ہمیں تو روزانہ SOS کی بنیاد پہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی بھی میں کئی جگہوں سے ہو کے آ رہا ہوں، یہی باتیں ہائی لائٹ کرتے ہوئے آ رہا ہوں کہ دیکھیں، آسانی کریں گے تو سب کا کام ہو جائے گا، سب ٹھیک، اور یہ پاکستان کی ترقی میں سب سے امپورٹنٹ رول ہوگا۔ بہت شکریہ آصف صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا۔ ناظرین، آج چیئرمین آباد کے ساتھ ہم نے خصوصی گفتگو کی اور مقصد اس کا یہی تھا کہ بلڈرز اور اس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تمام تر لوگوں کے تحفظات بھی میڈیا کے توسط سے حکام بالا تک پہنچ سکیں، تاکہ یہ انڈسٹری بھی ٹیکس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس پروگرام کے حوالے سے آپ فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں، یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔